23 फरवरी 2006 इराक के शहर नजफ में हजरत अली के मज़ार के करीब तंग गली में एक छोटे से मकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। एक रोज पहले इराक के शहर सामरा में इमाम अस्करी के मज़ार पर एक बड़ा धमाका हुआ था और ये सब लोग इस हमले का बदला लेने की इजाज़त मांगने के लिए एक आलिम दीन के घर आए थे। ईरान के मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी भी उनमें शामिल थे। उन लोगों का ख्याल था कि इस धमाके के पीछे अल कायदा का हाथ है और वो सुन्नी इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बेताब थे। लेकिन शिया मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बयान जारी किया कि लोग पुरअमन एहतजाज करें मगर फिरका वाराना झगड़ों में ना उलझें। लोगों का गुस्सा कम ना हुआ। अगले दिन इराक के मुख्तलिफ सूबों से कबायली रहनुमा अपने सैकड़ों साथियों को लेकर फिर वहां आए ताकि मुकद्दस मकामात के दिफा के लिए हथियार उठाने की इजाज़त हासिल करें। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम वाकई मुकद्दस मकामात और अपने लोगों की हिफाजत चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम वाकई मुकद्दस मकामात और अपने लोगों की हिफाजत चाहते हो तो अपने बेटों से कहो कि वो सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल हों और हुकूमत की मदद करें ताकि कानून की हुक्मरानी कायम हो सके। दिन भर लोग आते गए और कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह इन आलिम दीन को राजी कर सकें कि वो जवाबी हमलों की इजाज़त दें। सबसे ज़्यादा इसरार ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास हज़ारों मुसल्लह अफराद को सामरा और दीगर मज़ारात पर भेजने के वसाइल और हिमायत मौजूद है, मगर उन्होंने कासिम सुलेमानी को भी इनकार कर दिया। कासिम सुलेमानी कौन थे, ये आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। बहरहाल कासिम सुलेमानी जैसे जर्नैल को इनकार करने वाले ये बुजुर्ग थे आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी। अहले तशी के सबसे बड़े आलिम दीन, पूरी दुनिया के शिया उनकी हर बात मानते हैं। वो अगर उस वक्त इजाज़त दे देते तो इराक समेत पूरे खित्ते में फिरका वाराना जंग की आग भड़क उठती, मगर सैयद अली हुसैनी सिस्तानी नफरत के इस सैलाब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गए। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन यही चाहते हैं कि इराक में शिया और सुन्नी लड़ पड़ें, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने यह रुतबा कैसे हासिल किया, वो कौन है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं शियों के मर्जे तकलीद और आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली बिन मोहम्मद बाकर बिन अली हुसैनी सिस्तानी के बारे में। आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने दूसरी आलमी जंग भी देखी और ईरान में रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत भी। वो ईरान में इस्लामी इनकलाब के शाहिद भी हैं और ईरान इराक जंग में होने वाली तबाही के गवाह भी। वो मशरिक़ वस्ता में फिरका वाराना कशीदगी, इनकलाब और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान झगड़ों का भी करीब से मुशाहिदा कर चुके हैं और ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों को भी देख रहे हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ मुसलमानों और उनके इत्तेहाद को सिर्फ कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कुचलने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए उनका सबसे बड़ा नारा यही है, शिया सुन्नी इत्तेहाद। इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो दुनिया भर के शिया अफराद की नजरें आयतुल्लाह सिस्तानी पर जम गईं। लोग इंतजार करने लगे कि वहां से क्या फतवा आएगा। ईरान पर हालिया हमलों की उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उसे खतरनाक करार दिया है और खबरदार किया है कि इस जंग के इलाकाई और आलमी सतह पर खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया कि ये जंग तवील मुद्दत तक बड़े पैमाने पर बदअमनी और इंतशार को जन्म दे सकती है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर दुख का इजहार किया और ईरानी अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। बहरहाल आयतुल्लाह सिस्तानी की उम्र 96 साल हो चुकी है। वो आज भी नजफ के उस छोटे से मकान में रहते हैं जहां 1950 में ईरान से हिजरत करके रिहाइश इख्तियार की थी। इसी छोटे से घर में बड़ी बड़ी शख्सियात उनसे मिलने आती हैं। 2021 में पोप फ्रांसिस भी उनसे मिलने यहीं आए थे। आयतुल्लाह सिस्तानी बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं, जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, सादा खाना खाते हैं, चंद लिबास कई साल तक चलाते हैं। सद्दाम हुसैन के दौर में जब नजफ के हालात खराब थे उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो दूसरों के पास ना हो, क्योंकि क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ये उसूल आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं। दुनिया भर से लोग उनके नाम पर खुम्स और उश्र अदा करते हैं। करोड़ों डॉलर जमा होते हैं मगर एक पैसा भी उनकी जात पर खर्च नहीं होता। ये तमाम रकूम गरीबों, जरूरतमंदों और दीनी कामों में तकसीम हो जाती है।
وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ عراق پر امریکی حملے اور وہاں داعش کی آمد جیسے معاملات پر انہوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن ہمیشہ پرامن حل کی طرف رہنمائی کی۔ ان کے پاس نہ ٹینک ہیں نہ طیارے، مگر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے میدان جیتے ہیں۔ ان کے ایک فتوے نے عراق سے ہمیشہ کے لیے داعش کو ختم کر دیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الحال ان کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت اللہ سید علی بن باقر حسینی سیستانی 4 اگست 1930 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ مشہد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر صدیوں سے بڑے علماء، صوفیوں اور شاعروں کا مرکز رہا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا تعلق ایک مذہبی اور سید خاندان سے ہے۔ والد سید محمد باقر سیستانی خود ایک عالم اور زاہد تھے۔ خاندان کا تعلق چونکہ ایران کے صوبے سیستان سے تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ سیستانی جڑ گیا۔ گھرانہ چونکہ مذہبی تھا، اس لیے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ 5 سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد مشہد میں ہی ابتدائی دینی علوم سیکھے، پھر اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے قم شہر چلے گئے۔ تقریباً 2 برس وہاں گزارے اور فقہ، اصول اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ 1950 میں ایران چھوڑ کر عراق منتقل ہو گئے اور عراق کے مقدس شہر نجف کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا روضہ مبارک ہے۔ نجف میں انہوں نے مشہور عالم دین آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی شاگردی اختیار کی، جو اس وقت شیعہ دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آیت اللہ ابو القاسم کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ ان کی شادی جلد ہو گئی، لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات یعنی تاریخ وغیرہ سے متعلق معلومات دستیاب نہیں۔ ان کی اہلیہ سید محمد حسن شیرازی کی صاحبزادی تھی، جن کا تعلق ایک مشہور دینی خاندان سے ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام سید محمد رضا سیستانی ہے، جو خود ایک مجتہد اور عالم دین ہیں۔ دوسرے بیٹے سید محمد باقر سیستانی ہیں، وہ بھی مجتہد اور دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ یہ دونوں بھائی منظر عام پر کم ہی آتے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے نجف میں رہتے ہوئے دینی علوم کے حصول کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا۔ وہ روزانہ ہزاروں طلبہ اور لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، فقہ، اصول، حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تدریس کرتے تھے۔ یوں روضہ امام علی کے اطراف آیت اللہ سیستانی کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ 1960 ان کی زندگی کا اہم سال تھا، جب انہوں نے اجتہاد کی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ ایک مکمل مجتہد بن چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی شہرت مزید پھیلنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 31 سال تھی۔ اجتہاد کا مطلب ہے قرآن و سنت کو سمجھ کر نئے مسائل کا حل نکالنا، خاص طور پر وہ مسائل جو پہلے سے براہ راست موجود نہ ہوں۔ مجتہد وہی ہوتا ہے جو اجتہاد کی صلاحیت کا حامل ہو۔ یہاں ہم آپ کو ایک دلچسپ لیکن حیرت انگیز بات بتائیں کہ آیت اللہ سیستانی شیعہ ہونے کے باوجود ایرانی حکومت کے ماڈل سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے اور عوامی نظام کے حامی ہیں۔ 1989 میں ایران میں امام خمینی کا اسلامی انقلاب آیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایران عراق کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 8 سال چلی اور اس پورے 8 سال کے عرصے میں آیت اللہ سیستانی نے مکمل خاموشی اختیار کی اور براہ راست کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بنے۔ اس کے بجائے وہ دینی تعلیم اور شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے رہے تاکہ فرقہ وارانہ فساد نہ پھیلے۔ 1992 میں ان کے استاد آیت اللہ ابو القاسم خوئی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد آیت اللہ سیستانی کو شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم تسلیم کر لیا گیا۔ 1991 میں خلیج جنگ کے دوران آیت اللہ سیستانی کو نجف کے مضافات میں واقع سلام ہوٹل سے گرفتار کیا گیا اور پھر متعدد حراستی مراکز میں لے جایا گیا۔ 1991 کی خلیج جنگ کے دوران آیت اللہ سیستانی نے قتل و غارت، اپنے ساتھیوں کی ہلاکتیں اور اپنے استاد اور رہنما کی اموات دیکھی۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر آیت اللہ سیستانی نے ایک بہت اہم فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں اب عوامی ووٹنگ یعنی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ایک جمہوری حکومت قائم ہو۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہاں ایران کی طرح کا ولایت فقیہ کا نظام قائم نہ ہو، بلکہ حکمرانوں کا انتخاب عوام کی مرضی سے ہو۔ انہوں نے فتوے میں صاف صاف کہا کہ علماء کرام کو براہ راست حکومت چلانے میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ ایرانی حکومت کے ماڈل کے سخت خلاف ہیں، جس میں سپریم لیڈر کو حتمی اختیارات ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علماء کو معاشرے کی اخلاقی اور دینی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن سیاسی اقتدار میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عراق کو ایرانی ریاست جیسا بنانے کے خلاف ہیں اور ایک موقع پر انہوں نے دو ٹوک کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں
ایرانی تجربہ عراق میں نہیں دہرایا جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی کا موقف ہے کہ علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ ہو، عوام پر ظلم ہو یا ملک کی سلامتی یا اتحاد کو خطرہ ہو تو پھر خاموش بھی رہنا نہیں چاہیے۔ اگر سیاسی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہے تو پھر اس میں علماء کو مداخلت کی ضرورت نہیں۔ مذہبی رہنما صرف مشورے اور تجاویز دینے کا کام کریں۔ ایرانی حکومت نے کئی بار عراق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آیت اللہ سیستانی نے عراق کو ایران جیسا بنانے کی ہمیشہ مخالفت کی۔ اہم بات یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے نظام حکومت کے لیے کبھی جمہوری، سیکولر یا سول ریاست جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ یہ اصلاحات شیعہ مسلک سے میچ نہیں کرتی۔ لیکن جس آئین کی انہوں نے حمایت کی اس میں جمہوریت اور شہری حقوق کا واضح ذکر موجود ہے۔ 2005 سے 2020 کے دوران اگر ان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک متحرک اور مضبوط پارلیمنٹ چاہتے ہیں جو الیکشن کے ذریعے آئے، اور وہ پارلیمنٹ ایسی حکومت بنائے جس میں سب شامل ہوں اور اتنی مضبوط ہو کہ قانون کی حکمرانی کو نافذ کر سکے۔ انہوں نے عراقی عوام کو بھی کئی بار مشورہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے لیے ایسے نمائندے چنیں جن میں صلاحیت اور دیانت ہو۔ اسی لیے انہوں نے زور دیا کہ عراق کا آئین ایسے عراقیوں کے ذریعے لکھا جائے جو انتخابات کے ذریعے منتخب ہوں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نتیجہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہی نکلے گا۔ 2014 میں عراق سمیت مڈل ایسٹ میں داعش کا خطرہ ابھر کر سامنے آیا۔ داعش نے عراق میں داخل ہو کر شیعہ، سنی، عیسائی سب کو نشانہ بنایا، شہروں پر قبضہ کیا، مقدس مقامات پر حملے کیے، یعنی ظلم کی انتہا کر دی۔ عراقی فوج کمزور تھی اور اس میں اس فتنے سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ عراق تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ملک کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو لوگوں کو داعش کے خطرے سے بچا سکے۔ ایسے میں آیت اللہ سیستانی سامنے آئے۔ 13 جون 2014 کو انہوں نے ایک تاریخی فتویٰ دیا جو فتوائے جہاد کہلایا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں شیعہ ہو یا سنی، سب پر داعش کے خلاف جہاد واجب ہو گیا ہے۔ اپنی عزت، ملک و قوم اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے داعش کے خلاف لڑو۔ اس فتوے نے ایک اور بڑے منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا، وہ تھا شیعہ اور سنی فرقہ وارانہ فساد پھیلانا۔ آیت اللہ سیستانی نے واضح اعلان کیا اور کہا کہ میرے نزدیک شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں، میں تمام عراقیوں کا خادم ہوں، سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے۔ ان کے لفظوں نے جادوئی اثر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عراقی عوام، شیعہ سنی سب ایک ہو کر داعش کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ حیرت انگیز طور پر اس فتوے کے چند مہینوں بعد ہی عراق سے داعش کا بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا اور رفتہ رفتہ مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ 2019 میں عراق میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج شروع ہوا۔ لوگ کرپشن، بے روزگاری اور بیرونی مداخلت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ جواب میں حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ آیت اللہ سیستانی نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو قرار دیا، اسنائپرز کے استعمال کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ ظلم روکا جائے، عوام کے مطالبات پورے کیے جائیں اور ایران اور امریکہ جیسی بیرونی طاقتوں کو عراقی عوام کی مرضی پر مسلط نہ کیا جائے۔ ان کے اس بیان نے عوام کے احتجاج کو پرامن راستہ دکھایا اور انہوں نے حکومت پر اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینوں بعد ہی اس وقت کے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آیت اللہ سیستانی نے دراصل یہ پیغام دیا کہ جب ظلم ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ 2021 میں کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس نجف آئے اور آیت اللہ سیستانی سے ان کے گھر میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک تاریخی مثال قرار دیا جاتا ہے، جس میں دونوں نے امن، ایک دوسرے کے احترام اور اقلیتوں کی حفاظت پر بات کی۔ آیت اللہ سیستانی کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی امیدوار کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کے لیے کیمپین چلانے والے عراقی اراکین پارلیمنٹ بھی تھے، عراق کے مسیحی گروپ بھی، نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار تھامس فرائیڈمین بھی اور ڈیلی ٹیلی گراف کے صحافی کولن فری مین بھی، سب نے انہیں امن، رواداری اور اعتدال کی نمایاں آواز قرار دیا اور کہا کہ آیت اللہ سیستانی نہ ہوتے تو عراق کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہوتے اور وہاں کہیں زیادہ خون خرابہ ہوتا۔ دی مسلم 500 اردن کا میگزین ہے جو ہر سال دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ یہ میگزین 2009 سے شائع ہو رہا ہے اور تب سے 2025 تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور تقریباً ہر ایڈیشن میں آیت اللہ سیستانی ٹاپ 10 میں شامل رہے ہیں۔ یہاں سے ان کے دنیا بھر میں اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
وہ ٹائم میگزین کی دنیا کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں بھی شامل رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی شیعہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی رہنما تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے تقریباً 70 سے 80% شیعہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی sistani.org کے نام سے ایک آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے، جہاں انگریزی، عربی، اردو، فارسی سمیت کئی زبانوں میں ان کی کتابیں، فتوے اور رہنمائی کا دیگر بہت سارا مواد موجود ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے سینکڑوں کتابیں، رسالے اور فقہ کی تحریریں لکھی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے صرف مذہبی کام ہی نہیں کیے، ان کے فلاحی کاموں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جیسے کہ یتیم اور بے سہارا افراد کی کفالت کے لیے العین سوشل کیئر فاؤنڈیشن کا قیام، یتیم خاندانوں کے لیے امام الباقر ہاؤسنگ کمپلیکس کی تعمیر، جنگ سے متاثرہ افراد کے گھروں کی مرمت اور تعمیر نو، دینی مدرسوں کے لیے فنڈنگ، لائبریریاں، اسکولز، اسپتال، چھوٹے کلینکس، جنگ کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے خوراک، رہائش اور علاج کی سہولیات۔ یہ سارے کام ان کے نمائندوں کے زیر نگرانی ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ذریعے چلتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے حالات زندگی اور آئیڈیالوجی کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک شیعہ رہنما نہیں، بلکہ دنیا بھر میں شیعہ سنی اتحاد کی سب سے توانا آواز ہیں، اور عالم اسلام کو انہی جیسی مزید شخصیات کی ضرورت ہے۔ آپ کا آیت اللہ سیستانی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ دیگر کس مذہبی رہنما کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔